बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कराची में बहुत बड़े तूफ़ान की पेशीन गोई कर दी गई थी और तमाम कराची के मुकीन बहुत ही परेशान थे। मैं भी ये ख़बर सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी की डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ ये समंदरी तूफ़ान था जो इन्हीं तारीख़ों में आने को तैयार था। मैंने खिड़की से झांका, काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया था। हवाएं अब तेज़ होने को थीं। मैं समझ गया था कि तूफ़ान आया चाहता है। दूसरी तरफ मेरी बीवी की चीखें बुलंद होने लगी थीं। वो अपनी कमर को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी थी। मैं उसकी हालत को देखकर परेशान हो गया था कि अभी साल में कैसे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि आगे एक बहुत बड़ा मौजज़ा मेरा मुंतज़िर है। हर साल कोई ना कोई बड़ा तूफ़ान आता था और तबाही मचाता था, फिर सड़कें बंद हो जाती थीं, एक सैलाब किसी सूरत हाल पैदा हो जाती थी। बच्चे तो क्या, बड़े भी खौफजदा हो जाते। ज़िंदगी एक तरह से मुंजमद होकर रह जाती थी। बरसात के दिनों में स्कूल, कॉलेज और दफातर बंद हो जाते थे। सड़कों पर पानी इस कदर जमा हो जाता था कि गाड़ी चलने की भी जगह नहीं बचती थी। गाड़ियाँ सड़कों पर इस तरह चल रही होती थी जैसे कि दरिया या समंदर में कोई कश्ती तैर रही हो। मामूलाते ज़िंदगी एकदम से रुक जाते थे। जो लोग अपना गुज़र सफ़र कर रहे थे उनका गुजारा मुश्किल हो जाता था। ये तो बरसात की बात है, लेकिन आज जो पेशीनगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई थी कि समंदर में तुग़यानी थी और एक बहुत बड़ा समंदरी तूफ़ान कराची के अच्छे खासे हिस्से को अपनी लपेट में लेने वाला था। इसलिए समंदर की जानिब जाने वाली सड़कों को आर्जी तौर पर फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया था। समंदरी तूफ़ान का सुनकर हर तरफ खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। ये खौफ सिर्फ ज़िंदगी और मौत का खौफ नहीं था, बल्कि रोज़गार रुक जाने का खौफ था। बरसात के दिनों में इस कदर तबाहियाँ होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं था, और ये तो फिर भी समंदरी तूफ़ान था। हर किसी को अपना ख्वाब था, हर किसी को अपना डर था, लेकिन मुझे जो डर था वो ये था कि मेरी बीवी हमल से थी और उसकी डिलीवरी के दिन करीब थे। 2-3 दिनों से वो दर्द की शिकायत कर रही थी और मैं ये सोचकर परेशान था कि डॉक्टर ने डिलीवरी की जो डेट मेरी बीवी को दी थी उसी तारीख में समंदरी तूफ़ान आने का खदशा था। इसका मतलब है कि इस तारीख में तमाम सड़कें और अस्पताल भी बंद होने वाले थे। मैंने बहुत दुआ की कि तूफ़ान से पहले मेरी बीवी की डिलीवरी हो जाए, लेकिन कुछ दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं होती हैं। मेरी भी ये दुआ कबूल नहीं हुई थी और ऐन तूफ़ान के वक्त मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया था। एक तरफ तेज़ हवाएं चलने लगी थीं, काले बादल आ गए थे, समंदर में तुग़यानी मच गई थी। दूसरी तरफ मेरी बीवी की हालत ख़राब होने लगी थी। कराची में तूफ़ानी बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली थी। अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। एमरजेंसी में एक रिक्शा लिया और जब उस पर हम अस्पताल की तरफ निकले तो रास्ते में तूफ़ान आ गया और मेरी बीवी और मैं पानी में बह गए। मगर तब अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि एक फ़रिश्ता। मैं कराची के एक मुतवस्सित इलाके में रहता हूँ और कराची में आजकल बारिश और समंदरी तूफ़ान का शदीद ख़तरा बताया जा रहा था। वैसे तो मैं शुरू से ही कराची में रहने की वजह से अब समंदर के तूफ़ान, तेज़ बारिशों और सैलाब वगैरह का आदी हो चुका था, और आम हालात में ऐसी ख़बरों पर हम कराची वाले ज़्यादा कान नहीं धरते, बल्कि उल्टा समंदर में तूफ़ान का सुनकर हम लोग अक्सर लापरवाही से एडवेंचर के चक्कर में समंदर किनारे जा पहुँचते हैं। मैं भी यहाँ के मौसमों के उतार चढ़ाव का आदी था, मगर मेरा इस बार हिसाब कुछ अलग था। इस बार मैं ख़राब रास्ते देखकर अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान रहता था। मेरी तकरीबन 1.5 साल पहले शादी हुई थी और मेरी बीवी अब माँ बनने वाली थी। हमारे बच्चे की आमद बस करीब ही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा ध्यान अपने घर और बीवी की तरफ ही रहता था। मैं वैसे तो सिंध के एक छोटे से इलाके का बासी था और मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे वालिदैन का भी यही शौक़ था कि मैं पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊँ। अभी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बहुत कम उम्री में ही मैंने कराची में आकर रहना शुरू कर दिया था। अपनी तालीम हासिल करने के दौरान मेरा अपने आबाई इलाके में आना जाना बहुत कम हो चुका था। फिर जैसे ही तालीम पूरी हुई मैंने यहीं शहर में ही अच्छी जगह नौकरी कर ली। मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरे वालिदैन की दुआएं थीं कि मुझे बाकी सब की तरह नौकरी के लिए ज़्यादा धक्के नहीं खाने पड़े और मुझे बासानी एक मुनासिब नौकरी मिल गई थी। नौकरी करने के बाद मेरा बिल्कुल ही अपने घर जाने का सिलसिला कमतर हो गया। मैं बस ईद सईद अपने घर जाता था और 2-3 दिनों में ही वापस लौट आता था। अब मैं शहरी ज़िंदगी का आदी हो चुका था
میرے لیے اپنے آبائی علاقے میں زیادہ وقت رکنا دشوار ہو جاتا تھا، لیکن اس بات کا میرے والدین کو افسوس تھا۔ میرے یوں شہر میں ہی بس جانے کی وجہ سے میرے والدین نے میری شادی اپنے خاندان میں کرنے کا سوچا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں اس بہانے گھر جایا کروں گا۔ میں نے شادی کی ذمہ داری شروع سے ہی اپنے والدین کو سونپ دی تھی، تبھی میں نے اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میری شادی اپنے ماموزاد کزن کے ساتھ بہت دھوم دھام کے ساتھ کر دی گئی تھی، اور جو ہی میری شادی ہوئی میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ کراچی شہر لانے کا ارادہ باندھ لیا۔ میرے والدین یہ سن کر مایوس ہو گئے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جاؤں بلکہ خود چکر لگایا کروں، مگر میں اپنی نوکری کی وجہ سے ہر وقت آ جا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سب کے سمجھانے کے باوجود کراچی میں آ کر جلد ایک متوسط علاقے میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا اور چند دنوں میں ہی سامان سمیت اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ میری بیوی دیہات میں بڑے پورے خاندان میں رہتی آئی تھی، وہ شہری زندگی اور اکیلی رہنے کی عادی نہ تھی، اس لیے اس کا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ میری ضد کی وجہ سے خاموش رہی تھی۔ شادی کو کچھ وقت گزرا تو ہمیں ماں باپ بننے کی خوشی خبری مل گئی۔ اس خبر کے بعد سے میری بیوی بھی پرجوش اور خوش رہنے لگی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا ہم دونوں میاں بیوی کا اپنے بچے کے لیے انتظار اور تیاریاں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ آخری چند ماہ میں میرے والدین چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو ان کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ اس حالت میں اکیلی گھر میں نہ رہے، وہ لوگ اپنے پاس رکھ کر اس کا خیال رکھ سکیں، جبکہ میں اپنی بیوی کو شہر میں رکھ کر اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے ساتھ ساتھ معائنہ کرواتے رہنا چاہتا تھا۔ میں مطمئن تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری بیوی زیادہ تر گھر میں ہی رہتی تھی، میں خود بھی اسی محلے میں نیا تھا، مگر محلے والے سب بہت اچھے اور ملنسار لوگ تھے، جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو محلے والے بھی ہمدرد فطرت لوگ ہیں جو ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں۔ مگر اب کچھ وقت سے کراچی میں جو بارشوں کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا تھا اور موسم بھی بہت طوفانی سا رہنے لگا تھا، اوپر سے کچھ دنوں سے سمندر میں طوفان آنے کا بھی بتایا جا رہا تھا۔ میں اس چیز کا عادی تھا، مگر میری بیوی یہ سن کر بہت گھبرائی ہوئی رہنے لگی تھی۔ کچھ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے ہر وقت یہی خوف رہتا کہ اگر طوفان آ گیا تو ہم کیا کریں گے اور کیسے خود کو سنبھالیں گے۔ مجھے بھی پہلی مرتبہ یہی فکر ستا رہی تھی۔ میری بیوی کو انہی دنوں ہسپتال لے جانا پڑ سکتا تھا اور میں روزانہ کام پر آتے جاتے راستوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ بارش کی شدت نے ہر طرف گلیوں میں پانی کی زیادتی کر دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گھر آتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگ جایا کرتا، اور اگر ایسے میں میری بیوی کو ہسپتال لے جانا پڑتا تو ہمیں یقیناً مشکل ہو جاتی۔ آج بھی میں اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر کی طرف جا رہا تھا، مگر مجھے گھر پہنچتے پہنچتے اچھا خاصا وقت لگ رہا تھا، کیونکہ راستے بہت خراب تھے اور ہر طرف سیلاب کی طرح پانی ہی پانی تھا۔ مسلسل 2 دن سے کراچی میں شدید بارش ہو رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میرے لیے کام پر جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ میری بیوی ماں بننے والی تھی اور مجھے ایسے حالات میں پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ تبھی میں بیوی کو اکیلا چھوڑ کر بھی موسم اور بارش کی پرواہ کیے بنا کام پر جا رہا تھا، لیکن اب کراچی کے موسم کی وجہ سے یہاں کی حالت بہت خراب تر ہو رہی تھی، اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ چند دنوں میں کراچی میں شدید طوفان کی آمد متوقع ہے۔ در حقیقت مجھے اس طوفان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تو ان بارشوں سے پریشان تھا جن کی وجہ سے راستے خراب ہو رہے تھے اور مجھے کسی بھی وقت اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر جانا پڑ سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں جیسے تیسے پانی سے گزر کر سر شام گھر پہنچا تو میری بیوی میرے لیے کھانا بنا کر خود سو چکی تھی۔ میں بھی تھکا ہوا تھا، تبھی کھانا کھا کر سو گیا، مگر ابھی ہمیں سوئی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی طوفان آنے کی الرٹ جاری ہوگی۔ میں اور میری بیوی بھی پریشان سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ باہر اب بھی مسلسل تیز بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہمیں کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑ جاتا تو یہ طوفان اور بارشیں ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرتی۔ ابھی میں تیز بارش کی وجہ سے مزید خراب ہوتے راستوں کا سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اپنی بیوی کی تیزی سے بگڑتی حالت دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ جس بات کا ہمیں ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ باہر تیز بارش تھی، جس کی وجہ سے یقیناً راستے مزید دشوار ہو چکے تھے، اور یہاں اچانک ہی میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میرے پاس ایک موٹر سائیکل کے سوا کوئی ایسی محفوظ سواری بھی نہ تھی جس میں اپنی بیوی کو میں ہسپتال لے جاتا۔ میں اپنی بیوی کو اس حالت میں موٹر سائیکل پر بھی نہیں لے جا سکتا تھا۔ تبھی میں بھاگا بھاگا گھر سے باہر نکلا۔ ہماری گلی میں چند گھر چھوڑ کر
ایک رکشے والا رہتا تھا۔ میں نے خاص باختگی سے رکشے والے کے گھر کا دروازہ بجایا۔ تیز بارش کی وجہ سے میری دستک کی آواز دب رہی تھی، تبھی اس گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ مجھے اپنی بیوی کی حالت مزید سے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں بکھلایا ہوا سا کتنی دیر مسلسل بارش میں ٹھہر کر دروازہ بجاتا رہا۔ تب جا کر ان لوگوں نے دروازہ کھولا اور ایک عورت باہر آئی جو کہ رکشے والے کی ماں تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ میں نے بکھلا کر انہیں اپنی بیوی کی حالت بتائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بیٹے سے کہیں ہمیں ہسپتال لے جائے۔ تب اس عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا ابھی تک کام سے گھر نہیں لوٹا۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ روڈ پر جا کر ایسے موسم میں رکشہ یا ٹیکسی تلاش کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ تبھی اس عورت نے مجھے وہیں رک کر گھر میں جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو کال کی اور اسے جلدی گھر آنے کا کہا تاکہ وہ ہمیں ہسپتال لے جائے۔ محلے داری کی وجہ سے وہ رکشے والا اور اس کی ماں بھی میری پریشانی پر فکر مند ہو گئے تھے۔ میں ان کے گھر کے باہر منتظر کھڑا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میری بیوی کی حالت کیا ہوگی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت باہر آئی اور بولی کہ رکشے والا گھر کے قریب ہی ہے اور جتنا ممکن ہوا جلدی پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس عورت نے مجھے گھر جا کر انتظار کرنے کا کہا تو میں ان کا شکریہ ادا کر کے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر میں میری بیوی کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میں ہنس باختہ سا اپنی روتی چیختی بیوی کو سنبھالنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر کے باہر رکشے والا پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سنبھال کر رکشے میں بٹھایا اور ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارش کے مسلسل بہتے پانی کی وجہ سے رکشہ بہت مشکل سے اور ہلکی رفتار سے چل رہا تھا۔ میری بیوی کی آواز دبتی جا رہی تھی۔ میں نے پریشانی سے رکشے والے کو تیز چلانے کا کہا تو وہ بولا کہ اسے احتیاط سے رکشہ چلانا پڑ رہا ہے کیونکہ پانی کی وجہ سے وہ گلیوں کے گڑھے وغیرہ دیکھنے سے قاصر ہے اور بد احتیاطی میں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ سن کر مجھے خاموش ہو جانا پڑا تھا۔ وقت نے ہمیں ایسا مجبور کیا تھا کہ ایسے موسم میں جب میری بیوی کمرے سے بھی نہیں نکلتی تھی، آج گھر سے بھی باہر تھی، مجھے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میری والدین ٹھیک کہتے تھے۔ اگر میری بیوی اس وقت میرے خاندان والوں کے ساتھ ہوتی تو یقیناً حالات الگ ہوتے اور مجھے اتنی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میں اپنی ضد کی وجہ سے اپنی بیوی اور بچے کی جان خطرے میں لا چکا تھا، مگر اب پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بہت دیر کے بعد ابھی ہم لوگ روڈ پر پہنچے تھے کہ اچانک ایک اور قیامت سر پر آن ٹوٹی۔ جس طوفان کے الرٹ جاری ہو رہے تھے وہ طوفان آ چکا تھا۔ ارد گرد لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پانی میں تیز اونچی لہریں سی بننے لگی تھیں۔ روڈ پر موجود اکا دکا گاڑیاں اور پیدل چلتے لوگ گھروں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ وہ جلد از جلد حفاظت سے گھر پہنچ جائے، اور ان کے برعکس ہماری کوشش تھی کہ ہم کسی طرح ہسپتال پہنچ جائیں۔ رکشے والا بھی اس حالت کی وجہ سے اب بہت پریشان نظر آ رہا تھا، مگر یہ اس کی مہربانی تھی کہ وہ پھر بھی ہمیں کسی طرح ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر طرف طوفان اور سیلابی ریلے کی وجہ سے شور شرابہ سا مچ گیا تھا۔ اس بد احتیاطی نے ٹریفک کا سب نظام بگاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ ہمارے ساتھ حادثہ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ہماری رفتار مزید کم ہو چکی تھی۔ میں گھبرایا ہوا سا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیوی کی حالت ناقابل بیان حد تک بگڑ چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی حالت سے پریشان ہو کر ارد گرد سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ اچانک ہی ہمارے رکشے کو جیسے دھکا سا لگا تھا اور ہم اچھل کر رہ گئے تھے۔ میری بیوی ڈر کر پوری شدت سے چیخ اٹھی تھی۔ میں نے جو پریشانی سے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اطراف میں ہر جگہ پانی خطرناک حد تک اونچا ہو گیا تھا اور لہروں کی صورت ہر چیز سے ٹکراتا نقصان کر رہا تھا۔ ابھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلابی ریلا سا ہماری طرف آیا اور اس کے زوردار دھکے کی وجہ سے ہمارے رکشے کا توازن برقرار نہیں رہ پایا اور ہم خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ناکام ہوتے پانی میں بہنے لگے۔ اس تیز پانی میں ہم میاں بیوی اس رکشے والے سے بھی دور جا چکے تھے۔ میں نے پانی میں تقریباً ڈوب کر تیز پانی سے بند ہوتی اپنی آنکھوں کو زبردستی کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر تھا کہ اس حالت میں میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میرے اعصاب قدرے بیدار ہوئے تو یہ محسوس کر کے مجھے اطمینان محسوس ہوا کہ میری بیوی کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ اس سب کے دوران بھی اپنی بیوی کا ہاتھ میں نے سختی سے اپنے ہاتھ میں دبایا ہوا تھا۔ میری بیوی پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی اور میری گرفت بھی تھکن سے اب ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح خوف کا شکار ہوا۔ مجھے لگا میری بیوی کا ہاتھ چھوٹتے ہی میں اپنی بیوی اور بچے کو آج یہیں کھو دوں گا، اور میرا خوف کچھ غلط بھی نہیں تھا۔
اس تیز طوفان نے اطراف میں جیسے تباہی مچائی ہوئی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس تیز ٹھاٹھے مارتے پانی میں دب رہی تھیں۔ میں بھی اپنی بیوی کو پکارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری آواز اب بالکل مدھم ہو چکی تھی۔ پانی نے ہر طرف منظر ایسے دھندلا دیا تھا جیسے زمین پر ہر چیز کا صفایا ہو چکا ہو اور کچھ باقی نہ بچا ہو۔ وہ منظر میرے لیے اتنا خوفناک تھا کہ مجھے لگا قیامت آ چکی ہے۔ تیز پانی کے مسلسل دھکوں کی وجہ سے میرے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ ہم پانی میں بہتے جا رہے تھے کہ میرا ہاتھ ایک درخت کے موٹے تنے سے ٹکرایا۔ میں نے پھرتی سے اس درخت کو تھام لیا، کیونکہ مسلسل بہتے جانے سے ہمیں کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا تھا، اور اگر ایسے بہتے ہوئے کوئی بھاری چیز ہم سے ٹکراتی تو جان لیوا چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ اب میں نے ایک ہاتھ سے اپنی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے درخت کے تنے کو اپنی سخت گرفت میں لیا ہوا تھا، اور میرا وجود پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری بیوی اس سب کے دوران خوف اور پریشانی کی وجہ سے نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوگی، اس کا جلدی ہسپتال پہنچنا ضروری تھا، مگر ہم یہیں طوفان میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میں بار بار شدت سے اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اب صرف اللہ کا ہی سہارا باقی تھا، ایک اللہ ہی ہمیں ایسے طوفان سے نکال سکتا تھا۔ میں مسلسل زیر لب اللہ سے دعا گو تھا اور کسی معجزے کا منتظر تھا کہ اچانک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے مجھے حیرت سے گنگ کر دیا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ تھکن سے شل ہو رہا تھا اور میری گریفت اتنی کمزور پڑ چکی تھی کہ کبھی بھی میری بیوی کا ہاتھ مجھ سے چھوٹ جاتا۔ میں اپنی بیوی کو کھونے کے خوف سے روتا جا رہا تھا۔ ہمارے ارد گرد چیزیں ٹکڑوں کی صورت پانی کے ساتھ یہاں وہاں بہہ رہی تھی کہ تبھی جس ہاتھ سے میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، میری اسی بازو پر ایک نوکیلا پتھر سا آ کر ٹکرایا۔ درد کی تیز لہر کی وجہ سے میرا بازو جھٹکا کھا کر رہ گیا تھا اور میرے ہاتھ سے میری بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں پریشانی سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ اس طوفان میں اگر میری بیوی کھو جاتی تو میرے لیے اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا، مگر یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ جب میری بیوی پانی میں بہہ جانے کی بجائے وہیں موجود تھی، مجھے لگا میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے مجھ جیسے گناہ گار کے لیے معجزہ کر دیا ہے۔ اس وقت جب میں بالکل ہی امید کھو چکا تھا کہ اچانک ایک فرشتہ ہماری مدد کو پہنچ چکا تھا، جس نے میری بیوی کو سنبھال لیا تھا۔ میں بھی آنکھیں پھاڑ کر اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ پانی میں تیر کر میرے پاس پہنچی ہے۔ میں خوشی سے پاگل ہوتا اپنی بیوی کو سنبھالتے ہوئے ابھی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک میں نے جو دیکھا وہ مجھے چونکا گیا۔ کوئی شخص پانی میں ڈوبا ہوا میری بیوی کو سہارا دے کر پانی سے اوپر کر کے میرے پاس لایا تھا۔ میری بیوی اب بھی بے ہوش تھی۔ اس شخص نے میرے زخمی بازو کو تھام کر مجھے بھی سہارا دیا اور ہم دونوں میاں بیوی کو قدرے اونچی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں اللہ کی مدد پر تشکر سے رو پڑا تھا۔ وہ شخص جانے لگا تو میں نے تڑپ کر اسے مدد کی درخواست کی، کیونکہ میری ہمت اب بالکل جواب دے چکی تھی اور میں قریبی ہسپتال تک بھی اپنی بیوی کو لے جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے تسلی دی اور میری مدد کرنے لگا۔ میری بیوی کو ہسپتال پہنچایا گیا تو بروقت پہنچنے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے فوراً سے بیشتر اسے داخل کر کے اس کی جان بچانے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی اور بچے کی جان کو اب بھی خطرہ تھا۔ میں نے اپنے سامنے ہسپتال سے نکلتے اس شخص کو دیکھا جس کا لباس پوری طرح سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ فرشتہ صفت شخص خاموشی سے سب کی مدد کر رہا تھا، اور اسی نے اچانک وہاں ہاتھ چھوٹنے پر پانی میں بہتی میری بیوی کو تھام کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ میری درخواست پر اس نے پانی میں تیرتے ہوئے ہی میری مدد کی تھی اور مجھے میری بیوی سمیت قریبی ہسپتال میں پہنچا دیا تھا۔ میری بیوی کا علاج ہو رہا تھا اور وہ شخص بنا رکے انہی قدموں پر لوٹ گیا اور پھر سے باہر جا کر اسی طرح پانی میں تیرتے ہوئے ڈوبتے چیختے لوگوں کی مدد کرنے لگا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس طوفان میں جب وہ خود کو آرام سے بحفاظت گھر پہنچا سکتا ہے، پھر بھی وہ یہی طوفان میں گرا سب کی مدد کر رہا تھا، اور خاص طور پر بوڑھے بچے اور عورتوں کی مدد کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تو بے حسی کا مظاہرہ کر کے خود محفوظ ہو جاتا، مگر اسے اللہ نے فرشتہ بنا کر مجھ جیسے سب بے بس لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ طوفان کی شدت ایسی تھی کہ لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو رہے تھے۔ پانی میں بہت سے نوکیلے پتھر اور شیشہ شامل ہو چکا تھا جو کہ جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ یہ تو اللہ کا ہم میاں بیوی پر خاص احسان ہوا تھا کہ میری بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ میرا بازو اب شدید زخمی تھا اور اب بے جان سا ہو رہا تھا، مگر مجھے اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھ سے زیادہ زخمی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں میں ہی
طوفان نے جیسے پورا شہر الٹ کر رکھ دیا تھا۔ قیامت سے قیامت تھی جو برپا ہوئی تھی، اور طوفان تھمتے تھمتے اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ریسکیو والے عملے نے نہایت تیزی سے ہسپتال میں زخمی افراد جمع کروانا شروع کر دیے۔ ہسپتال میں کچھ ہی دیر بعد دھڑا دھڑ داخل ہوتے مریضوں کی وجہ سے ماحول میں عجیب وحشت سی پھیل گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگ موت کو قریب سے محسوس کر کے سہم گئے تھے۔ کئی ایسے افراد جو بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے ہسپتال لائے گئے تھے، میرے سامنے ہی ایسے کچھ لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ میری بیوی ابھی تک خطرے میں تھی اور میں ہسپتال میں چیختے چلاتے لوگوں میں گرا سمجھ نہیں پا رہا تھا ہم میں سے کس کا زیادہ نقصان ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنے نقصان پر رو رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خبر سنائی تھی کہ معجزاتی طور پر میری بیوی اور بچہ دونوں سلامت ہیں۔ میری سانس میں سانس آئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں ہسپتال کی مسجد میں سجدہ ریز ہو کر رونے لگا۔ میرے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے معجزہ کیا تھا اور اس نیک شخص کو ہمارے پاس بھیجا تھا جس نے بے غرض ہو کر ہماری مدد کی اور ہمیں بروقت ہسپتال پہنچا کر ہمیں خرید لیا تھا۔ میں شہر میں تعلیم حاصل کر کے اس غرور میں مبتلا ہو چکا تھا کہ میں اب یہاں ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اپنے گاؤں سے زیادہ اچھی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنے والدین کو بھی بہت دکھی کیا تھا اور اپنی بیوی کو بھی یہاں لا کر اتنی پریشانی میں پھنسا دیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ حفاظت کے لیے اللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ اس طوفان میں آج شاید میری بیوی مر جاتی اور میں ساری عمر اسی پچھتاوے میں مبتلا رہتا۔ میں نے سوچ لیا کہ ان حالات سے سنبھلتے ہی میں اپنی بیوی کو اپنے والدین کے پاس چھوڑ آؤں گا اور خود بھی وقت نکال کر اپنے والدین کے پاس اکثر جایا کروں گا۔ اب میں ان طوفانوں کو ایڈونچر اور لطف کے طور پر لینا بھی چھوڑ چکا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ طوفان اللہ کی طرف سے ہمیں ایک وارننگ ہوتی ہے کہ ہم سنبھل جائیں، جبکہ ہم اندھے، گونگے اور بہرے بن کر ہر مشکل سے بچنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور ان حالات کو ایک تفریح سمجھ لیتے ہیں۔ میرے سامنے ایسے کئی لوگوں نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ یقیناً ان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو طوفان کو تفریح سمجھ کر گھر سے نکلے ہوں گے اور اب ان کی لاشیں گھر پہنچیں گی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے، مگر ہم بے حس قوم ہیں جو صرف تب سنبھلتے ہیں جب ہمارا اپنا نقصان ہو۔ اب میں ہسپتال میں مزید جگہ باقی نہ رہنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو گھر لے جا رہا ہوں اور راستوں میں کانچ اور پتھروں سے زخمی ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو درد اور تکلیف سے رو رہے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اس وقت عجیب قیامت خیز منظر چھایا ہوا ہے۔ کاش ہم ایسے موقع پر لطف اندوز ہونے اور لاپرواہ ہونے کی بجائے پہلے سے اپنے لیے حفاظتی اقدامات کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔